जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। मैं अपनी कौम को वाज़े कर दूँ कि ये मार्च किस लिए है। मैं इसके ऊपर बहुत पहले भी बात करता रहा हूँ, लेकिन मैं आज सारी कौम के सामने कि उसमें मेरी सारी कौम को कोई शक और शुबा ना हो कि इसका मकसद क्या है। मुझे कहा गया कि जी आप गैर ज़िम्मेदार हैं, देखें जी मुल्क बड़ी मुश्किल में है और आप इस मुश्किल वक्त के अंदर ये एहतजाज कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी सारी कौम को याद कराना चाहता हूँ कि जब हमें पाकिस्तान मिला था 2018 में, बैंकरप्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था। हमारे जो रिजर्व्स थे वो गिर के 9 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द कम थे, यानी 3-4 हफ्ते की इंपोर्ट्स के बराबर थे। हमारी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो खसारा था वो 3 गुना ज़्यादा इंपोर्ट्स थी एक्सपोर्ट्स से। एक्सपोर्ट्स 5 साल बढ़ी नहीं मुल्क की, यानी जो डॉलर्स में आना था वो आमदनी नहीं थी एक्सपोर्ट्स को का खर्चा बर्दाश्त करने के लिए। और हमें जो पाकिस्तान मिला, उस पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस ये था कि हमारे पास जब रुपया गिरना शुरू हुआ तो हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं थे उसको रोकने के लिए। और बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने करम किया कि हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की और वो मुश्किल वक्त से गुजरे। फिर कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना था। वो दुनिया में एक सदी के अंदर इतना बड़ा एक बुरहान आता है, उससे निकले। और अल्लाह का करम है कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान में कोई 2-3 मुल्क था जो सबसे बेहतर उससे निकला। और उधर से निकल के 17 साल के बाद मुल्क की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी। 5.7% तीसरे साल और 6% हमारे चौथे साल। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी फिगर थे। हमारी 4 जो बड़ी फसलें थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की थी, बम्पर क्रॉप थी। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी आमदनी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। हमारी जो आईटी जो टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जा रही है उसकी मदद की, वो 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। हमारी जो बिलियन ट्री सुनामी थी, वो दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान का जो काम है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया मेरा यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान कितना काम कर रहा है। मुझे खुशी हुई पढ़ के कि लांसेट जो दुनिया की मेडिकल वर्ल्ड के अंदर जो नंबर 1 मैगजीन है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज्जत है, उसका नाम है लांसेट। लांसेट ने कहा कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था हेल्थ कार्ड का, ये अमीर मुल्क भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं ला सके जो पाकिस्तान लेके आया कि अपने लोगों की मदद करने के लिए। और फिर जो हमारा एहसास प्रोग्राम था, वो आपको पता है कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज था। वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम था पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाने के लिए। तो उस वक्त हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ 3 दफ़ा लॉन्ग मार्चेस हुई। 3 दफ़ा हमारी हुकूमत को, जबकि एक इतने बड़े माशी बुरहान से गुजर रहे थे, उसके बावजूद फजल रहमान ने 2 मार्चेस की और बिलावल भुट्टो ने 1 मार्च की। 3 दफ़ा। और हाँ, मरियम ने भी 1 मार्च की थी, जो मेरे ख्याल में गुजर खान में कहीं रह गई थी, पहुंची नहीं इस्लामाबाद। तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। तब तो इनको नहीं ख्याल आया कि कोरोना के भी अजाब से गुजर रहे हैं, हम एक बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए, वो भी उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब तो हमें किसी ने नहीं परवाह की कि पाकिस्तान कितने बड़े मुश्किलात में है।
تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی. ہم نے مارچ جب انہوں نے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا 25 مئی کو، جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر، اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا کو واضح کر دوں کرتے ہیں. پاکستان کی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے. جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے، جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دڑبے میں، اس کے اوپر تشدد کیا، جس طرح انہوں نے ایاز امیر کو ہیوملیٹ کیا، جس طرح انہوں نے سمیع ابراہیم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، صابر شاکر ملک سے باہر بھاگ گیا. اور جو سب سے تکلیف دہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے، کہ اس سے تکلیف دہ چیز جو انہوں نے ارشد شریف سے کی ہے، میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی. میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو، میں مانوں کہ ایک اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، چلیں وہ کوئی ملک کا غدار ہو، اچھا جی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو، کوئی کرمنل ہو. ایک ارشد شریف جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی یا نہیں، ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا. سب جانتے ہیں کہ وہ محب وطن پاکستانی تھا، سب جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں 2 شہادتیں تھیں. وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا. اس کو دھمکیاں ملی، اس کے اوپر اس کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اپنے جو موقف سے ہٹ جائے، رائے حق سے. تو جو اس سے کیا انہوں نے، پہلے ملک سے باہر اور میں نے اس کو ایڈوائز کیا 2 دفعہ، میں نے اس کو کہا، دوسری دفعہ گیا واپس ملک چھوڑ کے کہ اس کی جان خطرے میں. تو جو اس سے ہوا ہے کہ یہ وہ پہلے چوروں کو مسلط کر دو، اور چور جس طرح مسلط ہوئے ہیں چوری کا پیسہ خرچ کر کے اوپر آ جائیں بیرونی سازش کے تحت. اس کے اوپر اگر آپ اپنی آواز بلند کرو تو 25 مئی پہ ظلم کرو ان لوگوں کے اوپر، ہمارے اوپر، ہمیں جو انہوں نے کیا. اور اس کے بعد صحافیوں کے منہ بند کر دیں، ٹی وی چینلز کے اندر جو ٹی وی چینل دکھاتی تھی اس کے پیچھے پڑ جائیں. ARY کو بند کر دیا، وہ بول کی چینل ہے ان کے اوپر سختیاں شروع کر دی جو ہمیں دکھاتا تھا. اور اس کے بعد سارے جو ملک کے نامور ڈاکو وہ اپنے کیسز معاف کروانے شروع ہو گئے. ایک ایک کیس ان کا نکل رہا ہے. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے نیب امینڈمنٹس وہ کی جس میں ایک ایک امینڈمنٹ میں ایک ایک ان کا بڑا ڈاکو بچتا ہے. کسی میں زرداری بچ رہا ہے، کسی میں مریم بری ہو رہی ہے، کسی میں وہ ان کا وہ جو دوسرا سعد رفیق وہ بچ رہا ہے. پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس کروائیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اور ساتھ معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. جدو میں نے کہا کہ جدھر ہم چھوڑ کے گئے، آج پاکستان خود شہباز شریف جا کے امریکہ میں کہتے کہ جی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں دے سکتے. ہمیں کہہ رہے کہ جی ہماری وجہ سے ہوا ہے. ہماری وجہ سے تو آپ کی اکنامک سروے کی آپ کے پاس رپورٹ ہے، چیک کر لیں کہ کون سا پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اور کون سا آپ 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. ساری آپ کے پاس سروے رپورٹس ہیں. کہتے جی ہم IMF کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا مہنگائی. تو 2.5 سال تو ہم IMF کے پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا جی عالمی مہنگائی ہے. ہمارے دور میں زیادہ عالمی مہنگائی تھی. اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے ہوئی ہے. ہمارے دور کے اندر تیل کی قیمت $130 سے 115 تک گئی ہے. آج وہ $90 پہ ہے تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو آج تیل ڈیزل اور پٹرول کی قیمت دیکھیں، بجلی کی قیمت دیکھیں، ہمارے دور میں دیکھیں کون سی قیامت آ گئی تھی. تو ملک کی معیشت تباہ کی، کرپشن کیسز اپنے معاف کر دیے، ہمارے اوپر ظلم شروع کر دیا، کیسز پہ کیسز شروع کر دیے، صحافی بولے تو ان کے منہ بند کر دیے. یہ جو اس کی جو شہادت ہوئی ہے ارشد شریف کی، اس سے زیادہ ظلم کب ہوا پاکستان میں. اس کو وہاں سے دبئی سے واپس بگوا رہے تھے، اس لیے وہ کینیا گیا اپنی جان بچانے کے لیے. اسے پتا تھا کیا کرنے لگے. میں اس لیے جو اپنی یہ جو میری مارچ ہے، یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی فیوچر کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. ہم اب پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ پالیٹکس سے بہت اوپر چیز ہے. یہ آزادی کی جنگ ہے, ان چوروں سے آزادی کی, اور یہ جو بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, ان سے آزادی کی یہ جنگ ہے. اب یہ جو جہاد ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان نے جانا کدھر ہے. کیا ان چوروں کی غلامی کرنی ہے یا ایک آزاد خود مختار ایک باعزت ملک بن کے رہنا ہے؟ یہ تو اس کا فیصلہ اب ہوگا. ان کے نیچے یہ ہمیں سمجھتے ہیں, جو کہ ان کے اور ان کے ہینڈلرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں, کہ ہم یہ جو مرضی فیصلہ کریں گے. ہم اگر انہوں نے چور اوپر بٹھا دیے تو ہم ان کی عادت کرتا ہے. وہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے. وہ کوئی بیرونی سازش کے تحت لوٹے بنا کے کروڑوں روپیہ چوروں کا خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ فیصلہ کریں. اور اگر برطانیہ کے اندر صرف ان کی پرائم منسٹر کا ان کی پرائم منسٹر کے چینج کے اوپر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کرواؤ, ساری اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے, صرف ایک پرائم منسٹر ان کا بدلہ ہے رولنگ پارٹی کی, اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کرواؤ. اور ہمارے ملک پہ جو یہ چوروں کو مسلط کر کے اپنی چوریاں معاف کروا رہے ہیں, اور جو انہوں نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اپنی آج ساری قوم کو آج اپیل کروں گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ اب فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا کہ کیا ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے, ایک آزاد خود مختار ملک بننا ہے, یا ان چوروں کی غلامی کرنا ہے. اوپر جو جن اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں باہر رہ رہے ہیں, وہ لوگ جو ملک ایک نیشنل فیڈرل پارٹی ہے جو کرپشن کے اگینسٹ لڑ رہی ہے, اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں. ارشد شریف جیسے صحافیوں سے یہ کمر میری دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسکوالیفائی, یہ جو کرنے جا رہے ہیں سارے, ان کو سمجھ آنی چاہیے. اور جو بھی اس ملک میں بڑے فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تو کر رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں. ہم اگر فیل ہو گئے تو یہ تو سری لنکا, تو اس کے سامنے کچھ ہوگا نہیں جو یہاں انتشار آنے والا ہے. سری لنکا کی تو 2.5 کروڑ آبادی ہے, یا 22 کروڑ کی آبادی ہے. یہاں تو ایک دفعہ یہ بکھر گیا ملک, یہ تو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. تو بجائے یہ کہ چوروں کو بیک کریں, یہ لوگ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرنے دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس وقت. شکریہ جی.